भोजपुर से बाबू विक्टर सलवातर का आप सबको सलाम। 23 मार्च 2024 हमारे लिए आज की पाक अंजील की तलावत बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना 11वें बाब की 45 आयत से 56 आयत तक। तब यहूदियों में से बतेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यसू का ये काम देखा उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज़ ने फरीसियों के पास जाकर जो कुछ यसू ने किया था उनसे बयान किया। इस पर सरदार काहिनों और फरीसियों ने अदालत आलिया की मजलिस करके कहा कि हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत करिश्मे दिखाता है। अगर हम यूं ही उसे छोड़ दें तो सब उस पर ईमान लाएंगे और अहले रोमा आकर हमारे वतन और कौम को ख़त्म कर देंगे। और उनमें से एक क्याफा नामी ने, जो उस साल का काहिन आज़म था, उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं जानते और ना ख्याल करते हो कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि एक आदमी कौम के बदले मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो जाए। उसने ये अपनी तरफ से ना कहा, लेकिन इस सबब से कि उस साल का काहिन आज़म था। उसने नबूवत की कि यसू कौम की खातर मरने को है, और ना सिर्फ उस कौम की खातर बल्कि इसलिए भी कि वो खुदा के परागंदा लोग फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस उस रोज़ से उन्होंने ठान लिया कि उसे कत्ल करेंगे। इसलिए आइंदा यसू ने यहूदियों में ज़ाहिरन फिरना छोड़ दिया, बल्कि उस इलाके में जो बियाबान के नज़दीक है, अफ्राइन नामी एक शहर में चला गया और शागिर्दों के साथ वहाँ रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी, और बतेरे फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। और उन्होंने यसू की तलाश की और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम क्या ख्याल करते हो, क्या वो ईद में नहीं आएगा? पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। आए मसीह तेरी सिताइश हो, आमीन। मसीह खुदाबंद में मेरे अजीज़ो, मैं फादर सामुएल जॉन, सेंट रॉक्स पैरिश पसरूर से आप सबके साथ मिलकर आज की तलावतों पर ध्यान व ज्ञान पेश करता हूँ। हम रोज़ों के बाबरकत अयाम में से गुज़र रहे हैं और कल से हम अपने पाक हफ्ते का आगाज़ करेंगे, जिसका आगाज़ खजूरों के इतवार से होता है। तो आज की तलावतों में हमें खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक उसे गिरफ्तार करने, उसके ख़िलाफ़ साजिश करने और उसे पकड़ने के मंसूबाजात का ज़िक्र आज की इंजील मुक़द्दस में हम सुनते हैं। जब हम आज की पहली तिलावत पर गौर करते हैं, जो हिजकिय्याह नबी के सहीफ़े से उसके 37वें बाब में से हम सुनते हैं। बुनियादी तौर पर हिजकिय्याह नबी बाबल की असीरी में रहकर नबूवत करता है। यही खुदा उसे चुनता है, नबी मुंतखब करता है और वो बाबल की असीरी में नबूवत करता है। हिजकिय्याह नबी यिर्मयाह नबी का हम असर है। ये दोनों अंबिया, यिर्मयाह नबी और हिजकिय्याह नबी, नबूवत के काम को सर अंजाम देते हैं, खुदा के कलाम का प्रचार करते हैं। यिर्मयाह यरूशलेम में नबूवत करता है और हिजकिय्याह जो है वो बाबल में नबूवत करता है। बुनियादी तौर पर इस हिजकिय्याह नबी की किताब के 4
بنیادی حصے ہیں، اور آج کی جو تلاوت ہے وہ تیسرے حصے میں سے لی گئی ہے، جس کا بنیادی نقطہ یہودا اور یروشلم کی تعمیر نو ہے۔ آج کی تلاوت میں خدا حزقیال نبی کے ذریعے سے بنی اسرائیل قوم کو دوبارہ اکٹھا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، انہیں ایک ہی قوم بنانے کا وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ اب وہ دو قومیں نہیں بلکہ ایک قوم ہوں گی، اور ان کا بادشاہ بھی ایک ہی ہوگا۔ یہی خدا کا مقصد تھا کہ خدا بنی اسرائیل قوم کو ایک ہی قوم بناتا ہے، ان کا ایک ہی بادشاہ ہوگا، ایک ہی چوپان ہوگا، اور ان کا ایک ہی خدا ہوگا۔ اور خدا واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ میری امت ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ خدا انہیں ان کے گناہوں سے چھڑائے گا اور انہیں پاک کرے گا۔ یہی خدا جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے۔ بے شک وہ بابل کی اسیری میں ہیں، وہ غلامی میں ہیں، لیکن پھر بھی خدا امید اور تسلی کا پیغام دیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں خداوند یسوع مسیح میں بھی نظر آتی ہے کہ جس طرح باپ بیٹے کے ساتھ ایک ہے، اسی طرح یسوع بھی ہم سب کو جو اس پر ایمان لاتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، ہمیں ایک بنانا چاہتا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل، مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں اور جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہی خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ ہم سب ایک ہو جائیں، ہم باپ میں ایک ہو جائیں، جس طرح یسوع اور خدا باپ جو ہے وہ ایک ہے۔ جب ہم آج کی انجیل مقدس پر غور کرتے ہیں، آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں سے ہے، جس میں ہم لازر کا ذکر سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح لازر کو زندہ کرتے ہیں۔ اور آج کا جو اقتباس ہے وہ لازر کے زندہ کیے جانے کے بعد کا ہے کہ بہت سے لوگ یسوع پر ایمان لائے۔ اس کا یہ کرشمہ دیکھ کر، اس کا معجزہ دیکھ کر بہت سے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہی بات فریسیوں کو اور دوسرے گروہوں کو، جو ریلیجس گروپ ہے، جو مذہبی جو ہے وہ جن کا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، فقی فریسی جو ہیں، وہ اس بات کو ہضم نہیں کر سکتے، اور انہوں نے جو ہے وہ یسوع کے خلاف سازش کی، اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے جا کر عدالت عالیہ میں، مجلس میں جا کر، سنہڈرن کی جو عدالت ہے اس میں جا کر جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، وہ اکیلا شخص جو ہے وہ اس طرح ایمان پھیلا رہا ہے، اس طرح معجزے کر رہا ہے کہ سارے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی خدا میں میرے عزیزو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جو یسوع کی بات کو قبول کرتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ یسوع جو سچائی ہے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن جو کیفا، جو کاہن اعظم ہے اس وقت کا، اس نے نبوتی طور پر خداوند یسوع مسیح کی موت کا اعلان کیا ہے کہ ساری جو قوم ہے وہ ہلاک نہ ہو، بلکہ ایک شخص کا مرنا واجب ہے، کہ ساری قوم کے بدلے ایک شخص جو ہے، ایک آدمی یعنی خداوند یسوع مسیح ہلاک ہو جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو خداوند یسوع مسیح ان کے حربوں کو، ان کی چلاکیوں کو جانتا ہے، اور جب انہوں نے یسوع کے خلاف یہ سارا پروپوگنڈا کیا، یسوع کو پکڑوانے، اس کو گرفتار کرنے کا سارا ارادہ کیا، تو یہاں آج کی انجیل مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یسوع
پھر سرعام یا فریسیوں کے درمیان یا لوگوں کے درمیان جا کر جو ہے وہ تعلیم اور معجزے نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے وقت کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ بارہا خداوند یسوع مسیح کبھی کہتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور خداوند یسوع مسیح پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب اسے پکڑوانے والے آ جاتے ہیں، جب کہ اب میرا وقت آ پہنچا ہے، یسوع اسی وقت کا انتظار کرتا ہے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح ظاہراً جو ہے وہ ان کے درمیان پھرنا اور ان کے درمیان معجزے کرنا اور تعلیم دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور عید فصح جو ہے وہ نزدیک ہے، اور بہت سے لوگ اس بہت بڑی عید کو منانے کے لیے یہودی جو ہیں وہ یروشلم میں آتے ہیں۔ بات جو ہے جو سب سے بڑھ کر اور سمجھنے والی ان آیات میں ہے کہ لوگ عید فصح کے لیے نہیں آئے۔ فقی اور فریسی جو ہیں وہ اس دفعہ عید فصح منانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی عید ہوتی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک جو ہے، ایک موضوع جو ہے لوگوں کی بحث کے لیے رکھا جاتا ہے، لوگ اس پر آ کر بحث کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ کا جو عید فصح ہے اس کا موضوع خداوند یسوع مسیح ہے۔ اتنی اٹریکشن، اتنی اٹینشن خداوند یسوع مسیح کو ملی ہے، لوگوں کی طرف سے پذیرائی ملی ہے کہ ہر کوئی یسوع کی بات کرتا ہے، ہر کوئی یسوع کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور یہاں بھی جو ہے وہ ہیکل میں پہنچ کر سردار کاہن جو ہیں، فقی اور فریسی جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے سوال یہی کرتے ہیں کہ کیا خداوند کے یسوع مسیح جو ہے وہ اس عید میں آئے گا یا نہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح یہودی ہوتے ہوئے وہ ضرور اس فصح کو منانے کے لیے یروشلم میں آتا ہے، اور وہ ہر سال آتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح کے متعلق جو ہے اسے گرفتار کرنے کے منصوبہ جات، اسے جو ہے وہ قتل کرنے، اسے صلیب دینے، اسے مارنے کا جو حکم ہے وہ صادر کیا جاتا ہے۔ اور ہم کل جب کھجوروں کا اتوار منائیں گے تو یہ شاہانہ استقبال جو ہے خداوند یسوع مسیح کی موت کا استقبال ہے، اس کی صلیبی قربانی کا استقبال ہے، کہ بے شک یہودی اسے اپنے شہر میں یروشلم میں شاہانہ طور پر قبول تو کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اسے صلیب چڑھانا ہے، اسے جو ہے وہ صلیبی قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ تو آئیں خدا پر ایمان رکھتے ہوئے آج کی تلاوتیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم یسوع پر ایمان رکھیں، وہ جو کامل خدا ہے، کامل انسان بھی ہے، وہ ہمارے بدلے اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ ہم اس کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ہماری نجات کے لیے، ہماری رہائی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ آمین۔